बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकरामी, मैं आपका होस्ट आबिद हुसैन। आज हम मौलाना रूम साहब की कुतुब तसानीफ के बारे में बात करेंगे। मौलाना रूम साहब ने उस वक़्त में रसायल लिखे थे जो कि माजी में कुछ ये हुआ कि उन रसायल को जो है आगे प्रिंट किया गया, छापा गया। ये कुछ रिवायत में मिलता है और वो रसायल वाकई मौजूद हैं रसायल, और वाकई उनको प्रिंट किया गया और रसायल जो है मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जो लाइब्रेरी हैं उसमें मिल जाते हैं। आपने दीवान लिखा, उस दीवान के तकरीबन 50,000 अशियार थे। फिर उसके बाद आपने मसनी व मानवी लिखी जिसके तकरीबन 25,500 से 26,500 अशियार हैं। ये मसनी व मानवी इतनी अहम किताब है कि आपने इसमें अशियार के ज़रिए से पूरे दीन को बयान कर दिया है। दीन की कोई एक बात भी नहीं छोड़ी जो इस किताब में शेर के ज़रिए से आपको समझाई ना गई हो। मुख्तलिफ मुफक्किरीन, आलिम, बुजुर्ग, बड़े जो महज़िब लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि इस दुनिया में कुरान और हदीस की किताबों के बाद अगर दुनिया में कोई मोतबर और मुअज़्ज़ब किताब है तो वो मसनी और मानवी शरीफ है। अब मौलाना रूम साहब ने इस किताब को इस तरह से बात समझाते थे कि आपके अक्सर इसके अमली तौर पे इस्तदलाल के 3 तरीके होते थे। दलील के जरिए आप बात फरमाते थे, मिसाल के जरिए से। पहला तरीका है आपका क्यास, दूसरा इस्तकरा और तीसरा जो है वो तमसील है। क्यास की भी 2 आगे किस्में हैं, क्यास शमूली, क्यास तमसीली। ज़्यादातर जो तरीका आपने क्यास तमसीली का इस्तेमाल किया। अब ये जो तरीका है, इसके बाद एक और आपका बहुत मशहूर तरीका है, वो है हिकायात के ज़रिए से मिसालें, तशबीहात, इशारात की ज़बान दे के आप जो है मुख्तलिफ वाक़ियात जो है उनकी तशरीह फरमाते थे। इसी तरह से मसनी शरीफ में एक वाक़या है कि एक दफ़ा 4 आदमी इकट्ठे थे। ये 4 लोग जो थे ये मुख्तलिफ इलाकों से थे। एक उनमें ईरानी था, एक अरब से था, एक तुर्क था और एक रूमी था। उनको किसी आदमी ने कुछ पैसे दिए कि कुछ लेके खा लें। वहां पे जब वो लोग इकट्ठे हुए तो उनमें से जब उनको ये चीज़ दी गई कि आप पैसों से कुछ मंगवा लें, तो उनमें रूमी जो था, जो उस वक़्त का एक शख्स था। अब ये मुख्तलिफ लोग जो हैं अपना अपना इजहार करेंगे। ईरानी ने कहा कि मुझे अंगूर मंगवा दें। अरब बोला कि अंगूर नहीं चाहिए, अपनी अरबी में, मुझे अनब मंगवा दें। रूमी बोला ना अंगूर चाहिए ना अनब चाहिए, मुझे इस्ताकील चाहिए। तुर्क ने कहा कि मैंने उज़्म लूंगा मैं। अब ये सब लोग आपस में इस बात पर झगड़ पड़े, हालांकि सब एक ही फ्रूट का नाम ले रहे थे, अपनी अपनी जबान में ले रहे थे, वो दूसरे को समझ नहीं आ रहा था, वो सारे लोग आपस में झगड़ पड़े। मौलाना साहब फरमाते हैं कि कई बार बोलियां मुख्तलिफ होने से कौल जुदा हो जाते हैं। अब ये जो लोग मुख्तलिफ ज़बान की बोलियां बोल रहे थे, यही आलम हमारा भी है कि बात एक ही वो चीज़ मांग रहे थे लेकिन एक दूसरे की बात को समझ नहीं रहे थे। हमारे यहाँ भी जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो आलिम लोग हैं, वो कील काल की बातें करते हैं। उससे अगला मरला जो लोगों को दूसरी हालत में है वो हाल की हालत है। ये हर बंदा मुख्तलिफ अंदाज में वाहिदुल्लाह शरीक को ही याद करता है। अब एक आलिम फाजिल जो वो बोली बोल रहा है वो किसकी बोली है? उसकी कील काल की बोली है। दूसरा एक हाल की बोली बोल रहा होता है, तीसरा दिल की कल्ब की बोली बोलता है, चौथा अकल की बोली बोलता है, पांचवा रूह की बोली बोल रहा होता है, रूह जो मलाकूत की बोली बोलती है, और उसके बाद जो छठा है वो सिर की बोली बोलता है, सिर जो आलम जबरूत की बोली है, और उसमें 7वां जो है वो सिर की बोली बोलता है जो कि वो जबान है मुख्तलिफ राज और नियाज की है, जो आलम लाहूत की बोली है, उस परवरदिगार के जलवों की बोली है। अब ये मुख्तलिफ बोलियां हर दीवाना, हर मुअज़्ज़िब, हर आलिम फाजिल जिस जगह पर कोई मर्तबे पे फायज है वो जिक्र, वो बात उसी हस्ती की कर रहा है, लेकिन कोई एक दूसरे को समझता नहीं है। कोई किसी पर फतवे लगा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और वो कहते हैं मौलाना साहब कि कोई एक ऐसा शख्स आ जाए जो सारी बोलियों को जानता हो और इनको एक चीज बता दे कि ये 7 जो बोलियां बोलने वाले लोग हैं जो आपस में झगड़े हुए हैं, अपने मुख्तलिफ उलझे हुए हैं, इनको वो सारा समझा दे एक बोली जो जानता हो। इसी तरह से मौलाना रूम साहब की हिकायत है, एक और बहुत मशहूर जो है वाक़या है आपकी मसनी में। इस मिसाल के जरिए में से आपने एक फ़लसफ़ा हयात समझा दिया, बड़ी अहम, मुझे वैसे वो हिकायत बहुत पसंद आई। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं कि एक मजनू जो है
وہ اپنی لیلا سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے۔ وہ لیلا سے ملنے کے لیے اپنی سواری کا بندوبست کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک اونٹنی ہوتی ہے، اونٹنی کا ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا 5-6 دن کا، اور وہ چھوٹا بچہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جانور ہو، انسان ہو، اس کی بچی کے ساتھ ماں کی کیا لگاؤ ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ اب ایسا ہے کہ اونٹنی پر مجنوں صاحب جو ہیں وہ سوار ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن میں خبت ہے، اور وہ سوار ہے ان کے نفسیات پر یہ چیز کہ میں فٹافٹ فوراً لیلا کے پاس پہنچوں۔ اب جب اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں، اس گال کو پکڑتے ہیں کھینچ کے، اور اس کو اپنی منزل کی طرف صحرا میں دوڑاتے ہیں کہ میں لیلا سے ملنے کے لیے جاؤں۔ جب وہ اونٹنی اس منزل کی طرف پڑتی ہے تو اونٹنی کا دھیان پیچھے بچے کی طرف ہے۔ مجنوں جو ہے وہ اس کو کس زبردستی اپنی لیلا سے ملاقات کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ جب مجنوں اس مستی میں لیلا کے خوابوں میں گم ہوتا ہے، اس کو اونگ آتی ہے، اور وہ لگام جب تھوڑی سی ڈھیلی ہوتی ہے تو اونٹنی وہاں سے مڑتی ہے اور واپس اپنے بچے کی طرف دوڑ لگا دیتی ہے۔ جب اتنے میں پھر مجنوں کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پھر اس اونٹنی کو موڑتا ہے، اس لگام کو ٹائٹ کرتا ہے اور ٹیل جو ہے، اور واپس اس کو لیلا کے ملنے کی طرف وہ جو منزل ہے اس طرف پھر جو ہے وہ دوڑاتا ہے۔ اور ایسے یہ سلسلہ مہینوں تک قائم رہتا ہے کہ جو وہ لگام کیل ڈھیلی ہوتی ہے تو اونٹنی واپس اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے، جو وہ مجنوں جاگتا ہے تو وہ پھر اس کو واپس اپنی منزل کی طرف دے کے جاتا ہے۔ تو رومی صاحب کا یہاں جو مقصد یہ حکایت بیان کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی مثنی شریف میں پہلا جو ہے شعر جو بولا ہے بشنو، کہ اس روح کی اس آواز کو سنو، وہ جو فریاد کر رہی ہے روح، وہ آواز کیا ہے؟ یہاں پہ وہ اس حکایت کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ جو مجنوں پر سوار ہے لیلا کے دیدار کے لیے جو اونٹنی پر، وہ ایک نفس کی مانند ہے جو کہ دنیا کی خواہش رکھتا ہے، اس کی طرف دوڑتا ہے، اور وہ جو اونٹنی ہے وہ ایک روح کی مانند ہے۔ یہ نفس اور روح کی جو آپس میں کشمکش ہے کہ روح جو ہے اپنے اصل کی طرف واپس جانا چاہتی ہے، جو عالم ملکوت سے نکلی تھی، اس کو اپنی اس عالم کی تڑپ ہے، اس کی طرف واپس جانا چاہتی ہے، لیکن یہ جو نفس، یہ جو اس پر سوار ہے، جو اس کو اپنے اس دنیا کی جو مختلف رونقیں ہیں، بہاریں ہیں، جس میں وہ کھویا ہوا نفس اس کو اس طرف دوڑا رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی حکایت ہے جو مولانا روم صاحب نے بتائی، جس میں اس نے نفس کی توجہ جو ہے وہ لیلا کی طرف دلوائی کہ لیلا ایک وہ دنیا کی مانند ہے جس کی طرف یہ نفس دوڑتا ہے، اور یہ نفس وہ مجنوں ہے جو اس اونٹنی پر سوار ہے، اور اگر ہم اس نفس پر کنٹرول کر لیں اور اپنی منزل طے کر لیں تو ایک بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اصلی سمت اختیار کرے اور اس غفلت کی دنیا سے جاگے اور اپنی روح کو بیدار کر لے۔ اصل جو مثنی شریف کا مقصد تھا وہ روح کی بیداری تھی۔ مولانا روم صاحب نے جہاں بھی بات کی ہے تو وہ انسان کی روح کو جاگنے کی بات کی ہے، اس روح کی فریاد کی بات کی ہے، کہا ہے کہ سنیں یہ روح کیا کہنا چاہ رہی ہے، یہ روح کیا کہتی ہے۔ تو اس روح کی بیداری کی بھی 4 ایک حالتیں ہیں، قسمیں ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی حضور سرور کائنات سے یہ سوال کیا کہ اے رسول اللہ، یہ روح کی بیداری یا لگاؤ جو ہے اپنے خالق حقیقی کی طرف، یہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت اصحاب کی جو اس بات کا حضور پاک سرور کائنات آپ نے بڑا حسین سا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اس محفل میں بیٹھیں جہاں سے آپ کا ضمیر جاگ جائے، جہاں پہ علم و فکر کی بات ہو، جہاں پہ ایسے شخص کی جو محفل ہو جس میں بیٹھنے سے آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو، آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہو، خالق حقیقی کی طرف ہو، اس محفل میں بیٹھیں۔ ایک اور حالت ہے جو کہ بیداری کی حالت ہے، حادثاتی حالت ہے۔ جیسے ایک شخص کے ساتھ کوئی ایسا ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ بہت بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے تو اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے، اس کی روح جاگ جاتی ہے اور وہ لگاؤ اللہ کی طرف کر لیتا ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں کوئی ایسا دکھ بھرا حادثہ پیش آیا، کوئی پیارا بیٹا فوت ہو گیا، کوئی اولاد کا یا باپ سے بڑی محبت لگاؤ تھی، پیر و مرشد سے کسی لگاؤ تھی، کسی ایسی چیز سے بہت پیار تھا جو کہ اس کا نقصان ہوا، تو پھر بھی اس کا جو ہے دھیان اور وہ ایک روح اس کی جاگ اٹھتی ہے، ضمیر جاگ جاتا ہے اور اس کا دھیان اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ 2 کیفیتیں ہوگی، پہلی کیفیت یہ حادثاتی، دوسری کسی کامل بزرگ کی صحبت میں بیٹھنے کا۔ اب علامہ اقبال صاحب بھی اسی کامل بزرگ کی صحبت کے لیے، علامہ اقبال صاحب کا بھی ایک شعر ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے
بیزار کرے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کامل ہستی، وہ شخص جس کی صحبت سے آپ اس حاضر و موجود یعنی دنیا داری کا جو شکنجہ ہے، جو یہ نفس کی خواہشات ہیں، اس سے جو آپ کو بیزار کرے، خالق حقیقی کی طرف آپ کی توجہ کرے، آپ کی روح کو بیدار کر دے، تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کامل لوگ ہیں جن کی صحبت اختیار کرنے سے آپ کی ڈائریکشن اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے دفاتر عشق۔ یہ ایسی داستانیں ہیں جو آپ کے اندر ایک کیفیت سی پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس چیزوں کو پڑھ کر آپ کی توجہ خالق حقیقی کی طرف ہو جاتی ہے، آپ کی روح بیدار ہو جاتی ہے۔ وہ مختلف داستانیں، قصے، کہانیاں کتابوں سے، کسی عالم کی، بزرگوں کی پرانی کہانیاں پڑھنے سے آپ کا بھی ضمیر جاگ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دفاتر عشق۔ یہ ایک تیسری کیفیت ہے جس سے روح کی بیداری ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد چوتھی ایک ذوقی روحانی حالت ہے جس میں دلائل دینا، آپ کے اندر یہ ذوق ہوتا ہے، وجدانی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ اپنے خالق حقیقی کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ آپ کے اندر من میں یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک ایسی زبان ہے کہ لوکال کی ہے، حال کی ہے، جو روح وہ بیدار کر دیتی ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں میرے خیال میں جو عابد اور زاہد لوگ ہیں، عبادت گزار، پرہیزگار ہیں، ان کی جو روح ہوتی ہے وہ عالم ملکوت کے لیے تڑپتی ہے۔ یہ وہ عالم ہے جہاں پہ روح پہلے رہتی تھی، عالم ملکوت تھا، جہاں سے روح کو نکال کے اس عالم سوت میں بھیج دیا گیا جو دنیا داری کا آج کا عالم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اب یہ جو عابد زاہد لوگ، عبادت گزار، عالم، فاضل، پرہیزگار جو لوگ ہیں، جو ان کی روح ہوگی وہ کس کے لیے تڑپتی ہوگی؟ عالم ملکوت کے لیے۔ اس سے اگلا مرحلہ ایک ایسے لوگ ہیں حال کی حالت میں، عارف لوگ ہیں، عارف لوگوں کی جو روح ہوگی وہ عالم جبروت کے لیے تڑپتی ہوگی۔ عالم جبروت، عالم ملکوت سے آگے جہاں پہ خالق حقیقی کے جو ہے اسماء گرامی کا جلوہ ہوتا ہے، اس سے آگے ایک عالم لاہوت ہے، اس کے لیے عاشقوں کی روح تڑپتی ہوگی۔ جو عاشق لوگ ہیں جسے کوئی دنیا، کسی جنت، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف اس خالق حقیقی کے عشق میں جو ہے رہتے ہیں، اس دنیا میں مگن رہتے ہیں جس میں اللہ سے ان کا ڈائریکٹ ناطہ ہوتا ہے، وہ عاشقوں کی دنیا ہے۔ اور میرے خیال میں ان کی روح جو ہے وہ عالم لاہوت کے لیے تڑپتی ہوگی کہ کب وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے، اس ذات کے جلوہ انوار سے مستفید ہوں گے۔ یہ روحوں کے ایک عالم کو بیان کیا گیا جی۔ اس کے بعد یہ جو عالموں کا میں نے آپ کو ذکر کیا، عالم جبروت، عالم لاہوت اور ملکوت، عالم جبروت اور اس کے بعد عالم ملکوت، یہ مختلف جو ہے عالم کو بیان کیا گیا۔ مولانا روم صاحب کی مثنی شریف جو ہے وہ روح کی بات کرتی ہے، روح کی فریاد کی بات کرتی ہے۔ مثنی شریف میں آپ نے جو پہلا شعر جو ہے آپ کا سب سے پہلا، جس میں بشنو از چون حکایت می کنند وز جدائی ہا شکایت می کند، اس میں یہ جو بشنو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سنو اس روح کی آواز کو، روح کی پکار کو، جس کی نسبت مولانا روم صاحب نے بانسری سے دی ہے کہ اس روح انسانی کی فریاد سنیں، جیسے ایک بانسری ہے، وہ ایک بانس لے کے آتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، تراشتے ہیں، اس میں سوراخ کرتے ہیں، پھر اس میں جب وہ آواز پھینکتے ہیں تو اس سے ایک فریاد اور آواز نکلتی ہے۔ یہ روح بھی اپنی اس چیز کی فریاد کر رہی ہے کہ میں بھی ایسے مختلف مشکلات سے، مرلوں سے گزر کے اب میں یہ جو ہے جدائی میں، جو وز جدائی دوسرے مصرے میں بات ہے کہ یہ ایک جدائی کی نہیں، بہت جدائیوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو میں نے عالم ملکوت کی بات کی، جب روح اس میں رہتی تھی تو بہت خوشحال تھی، کیونکہ وہاں پہ رب کی رحمت کی جو ہے وہ طلبگار ہوتی تھی، وہاں سے رب کی جو ہے اس کو فرشتوں کی صحبت نصیب تھی، وہاں پہ پاکیزگی کی حالت میں تھی، تو یہ وہاں پہ بڑی خوشحال تھی۔ تو اس کو پھر نیبرہڈ عالم جبروت کی صحبت تھی، عالم جبروت سے پھر عالم لاہوت کا اس کو جو ہے نیبرہڈ ملا تھا، جہاں سے وہ سرکار رب ذوالجلال کی جو ہے اسماء گرامی عالم جبروت پر جو ہے ان کا جلوہ فروز ہوتا تھا۔ پھر عالم لاہوت جہاں پہ اس ذات حق کا جلوہ گر ہوتا تھا۔ روح ان جدائیوں کا ذکر کرتی ہے، ان کی طرف تڑپ رہی ہے۔ اب اس روح کی جو بات ہے، یہ عالم کا مختلف جو ہے وہ رونا دھونا اس طرف جانا چاہتی ہے۔ یہ جو ہمارے عالم سوت میں آ گئی ہے، اس جسم نفس کے ساتھ اس کا ملن کر دیا گیا ہے، اس سے واپس اپنے اصل عالم کی طرف جانا چاہتی ہے، اس کی فریاد کرتی ہے۔ یہ اس کی حکایت مثال جو میں نے وہ مجنوں کی اور اس اونٹنی کی دی، وہ بھی اشارہ اس کی طرف ہی ہے کہ یہ روح جب جسم سے ملی
تو یہ نفس اور روح کا جو آپس میں کشمکش اور تکرار ہے، روح اس میں بے چین ہے، بے قرار ہے، کوئی تو ہو جو اس روح کی فریاد سنے۔ تو مولانا روم صاحب کہتے ہیں کہ یہ روح جو تڑپتی ہے اور فریاد کرتی ہے، یہ کہتی ہے میرے درد کو بھی وہ شخص سن سکے گا جو درد سے بھرا ہوا ہے، جو اس عالم میں ہے، اس دنیا سے وہ بیزار ہے، جس کو اس دنیا نے اتنے دکھ دیے، تکلیف دیے، اس کے اندر، عاشق کے اندر اتنا درد ہو، بیزار ہو، تو وہ میری بولی کو، اس درد کو سمجھ پائے گا کہ میری تڑپ، میرا درد، میرا عشق کیا ہے۔ میں اپنے خالق کی حقیقی کی طرف جانا چاہتی ہوں، اس عالم کی طرف جانا چاہتی ہوں جہاں سے مجھے نکالا گیا۔ تو وہ شخص جو عاشق ہوتا ہے، اس دنیا سے بیزار ہوتا ہے، جو علامہ اقبال صاحب نے اپنے شعر میں بھی یہ ذکر کیا کہ اس حاضر و موجود سے بیزار کر دے، کہ یہ جو ہمارا عالم، یہ دنیا کی نفس و نفسی یہ خواہشات جو ہیں، ان سے بیزار ہو کہ وہ اپنے خالق کی حقیقی کی طرف جانا چاہتا ہے۔ تو یہ مولانا روم صاحب کی جو مسنی شریف میں کچھ حکایات، کچھ واقعات اور کچھ چیزیں تھیں جو اصل روح کی بات تھی، اس کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئے گی، اور آپ سے اگین ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کا، ہم سب کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔